अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेशी खिदमत है मैं एक जुगनू अस कलम मैमूना नसरुल्लाह। एपिसोड 5। आप यकीनन किसी और की गलतफहमी में इतना फिजूल बोल रही हैं, वरना होश सलामत होते तो आपको मालूम होता कि आप किससे क्या बात कर रही हैं। मरियम की रंगत सुर्ख हो गई थी। रिदा ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। क्या ये उसकी वही दोस्त थी जो बहुत नरम दिल और हर बात को इग्नोर कर देने वाली थी? उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मरियम यूं बोल उठेगी। मैं नहीं जानती आप किसकी गलतफहमी में मुझे सुना रही हैं, लेकिन फिर भी बोलते हुए अपने अल्फाज पर गौर कर लें। बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि जो दिल चाहे बोलती जाएं और सामने वाले को बेइज्जत कर दें। इतनी तो मासूम जैसे पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। मीर हाशिर की बात कर रही हूँ, जिसे अपनी मासूमियत के जाल में ऐसा फंसाया है कि उसने अपने बचपन के तय किए रिश्ते को तोड़ दिया। मेरी बेटी से बचपन से उसका रिश्ता तय था, लेकिन तुम्हारी वजह से उसे सब भूल गया। जी, मरियम ने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिला दिया। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मेरा मीर हाशिर से क्या ताल्लुक़? और फ़र्ज़ करें अगर इस तरह का कोई मामला है तो भी मुझे कुछ भी कहने का हक़ नहीं है आपको। अपने भतीजे की ऐसी तरबियत कर लेती ना कि वो बचपन की तय किए रिश्ते को ना तोड़ता। आपके ख़ानदान में बच्चों को फर्माबरदारी सिखाई गई होती तो आज ये नौबत ना आती। और यकीनन आपकी बेटी इस काबिल नहीं होगी कि बचपन के रिश्ते के बावजूद भी आपका भतीजा उसे अपनाता, तो मुझे सुनाने से बेहतर है बेटी को दुरुस्त कर लें। आई वाह! मीर हाशिर के लब हिले। ये वाह के जैसा लफ्ज़ था। जाजिब ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। अम्मा और नैना को उसकी आखिरी बात पर ज़ोर से हंसी आई थी। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज कहो। वो गुस्से में उसकी तरफ लपकी। अम्मा और नैना जल्दी से उसके आगे आ खड़ी हुई। बस करे आदि, बहुत हुआ। मरियम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। रिदा तो हैरत का शिकार थी और ऊपर खड़े हाशिर ने कदर दिलचस्पी से उसकी बातों को सुना था। उस लड़की को खुद भी मालूम नहीं था वो चीज़ क्या थी। जुर्रत सिर्फ आप जैसों के लिए होती है क्या, या ख़ानदानी जोम में जिसको जो दिल चाहा सुना दिया? शायद ऐसे ही किस्से होते होंगे दुनिया में। अमीर लड़की ने अपने से कमतर लड़की पसंद कर ली और फिर उसके सब रिश्तेदारों को उसे जलील करने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस किस्से में आपके सदमे के लिए एक बात बताती चलूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी लड़की हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की तरबियत ऐसे अंदाज में नहीं की जाती कि अगर वो घर से दूर हो या बाप भाई की नज़रों से दूर हो तो माशूके चला लें। शराफत हमारे खून का हिस्सा है। हमारी पुश्तों में आज तक कभी कोई गैर बलूची नहीं आया। हसब नसब में तो मैं आपके ख़ानदान से बहुत आगे हूँ। आप जिस बलूच कबीले से हैं, मैं उससे भी आला बलूच कबीले से ताल्लुक़ रखती हूँ। बलूचों का सबसे बरतर कबीला, और मेरे ख़ानदान को 2 टके का और गंदा कह रही हैं आप? खुदा की कसम, मैं अगर आप जैसी सती मिजाज की मालिक होती तो आपके जितना गिरकर आपको उसका जवाब देती। आपने मुझे नहीं, मेरे ख़ानदान, मेरे आबाओ अजदाद को गाली दी है। 2 टके की आप खुद हैं, जिसे घर आए मेहमान की इज्जत का ख्याल नहीं है, जो खुद को बलोच कहती हैं मगर बोलते हुए अल्फाज का ख्याल नहीं करती कि ऐसे अल्फाज मुंह पर जचते भी हैं। जिस ऊंचे नसब का गुरूर है, काश इतना ही बुलंद इखलाक भी होता। हसब नसब की पहचान रगों में बहते खून से नहीं बल्कि आपकी अखलाकियात से होती है, लेकिन आपके नज़दीक रगों में बहते खून से ही तो होती है। तो यहाँ भी मैं आपसे बरतर हूँ। मेरा हसब नसब, मेरा कबीला, मेरा ख़ानदान आपके ख़ानदान से बहुत बढ़कर है। अगली बार जब किसी को अपने ख़ानदान और ज़ौम में कुछ सुनाने लगें तो ज़रा ये ज़रूर देख लीजिएगा कि सामने वाला आपके ख़ानदान से बढ़तर तो नहीं, ताकि थूका मुंह पर ना आए। और खुदा की कसम अगर मैं इस घर की मेहमान न होती तो अपने बड़ों की बेइज्जती का आपको ज़रूर मज़ा चखाती। लेकिन क्योंकि मेरे रगों में आला ख़ानदान का खून है और हमारी तरबियत भी आला असूलों पर की जाती है, इसलिए मैं आपको बख्शे जा रही हूँ। आपकी उम्र का लिहाज और आपके घर मेहमान होने का लिहाज, वरना जो मेरे बाप दादों को गाली दे मेरे लिए उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। मरियम अम्मा और नैना के आगे होने के बावजूद भी अपना गुस्सा निकालने लगी और फिर उसे बोलता सुनकर वो दोनों आगे से हट गई थीं। वो अदी ज़ोहरा की आंखों में आंखें डाले
انہیں آئینہ دکھا گئی۔ اس کا لہجہ سرد اور طیش لیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات سے ادی زہرا جیسی خاتون بھی لمحے بھر کو ڈر گئی تھیں۔ جتنا غصہ اور نفرت اس کے لہجے اور آنکھوں میں نظر آ رہی تھی، نہ جانے کیسے وہ خود کو روکے ہوئے تھی کہ اس نے ادی زہرا کا منہ نہیں نوچا تھا، ورنہ اس کی آنکھیں تو یہی بتا رہی تھی کہ ابھی جھپٹے گی، مگر وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ اسے پھر بھی ان کا لحاظ تھا۔ پھر بنا کسی کی طرف دیکھے وہ انٹرنس ڈور کراس کر گئی تھی۔ اس کے باہر جاتے ہی ردا ہوش میں آئی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ یار ادا، یہ تو جون جولائی کی دھوپ نکلی، اوپر کھڑے جاذب نے ٹرانس کی کیفیت میں بھائی کو کہا۔ میر حاشر کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا نا کہ مجھے کیوں پسند ہے؟ ادا، پہلی ملاقات میں تو ایسا لگا ہی نہیں تھا کہ اتنی کڑی دھوپ کی طرح نکلے گی، اور مجھے پہلی ملاقات میں ہی اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ناپسند بھی اس لیے آئی تھی۔ وہ ہنسا۔ نیچے بابا جان اماں کے پیچھے کھڑے خاموش سے تھے۔ وہ مریم کی آخری باتوں کے درمیان وہاں آئے تھے۔ ادی زہرا کی شکل تو صدمے والی ہو رہی تھی۔ وہ کل کی لڑکی انہیں اتنا سنا کر گئی تھی، اور پھر اسے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، سب نے چپ کر کے سنا تھا۔ حاشر سے کہو 2 دن بعد لڑکی کے گھر چلنے کی تیاری کرے۔ مریم کے جانے کے بعد اب بابا جان کی آواز ابھری تھی۔ اماں اور نینا نے ایک دم سے مڑ کر بابا جان کو دیکھا۔ ادی زہرا نے بے یقینی سے۔ حاشر کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ وہ اطمینان بھرے قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ حاشر، یہ تو شیرنی ہے، اماں نے اسے دیکھ کر کہا۔ شیر کے ساتھ شیرنی ہی جچتی ہے، جواب بابا جان نے دیا تھا۔ وہ لڑکی تمہارے گھر آ کر تمہاری بہن کی بے عزتی کر گئی، اور تم ہو کہ اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ادی، غلطی آپ کی ہے اور بے عزتی اس کی ہوئی ہے کہ وہ ہماری مہمان تھی۔ گھر دشمن بھی آئے تو اس کی بھی لاکھ قدر کی جاتی ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ نینا کو جیسے بابا جان کی اس بات سے اب ہوش آیا تھا۔ مریم اس کے بلانے پر آئی تھی اور اس کے گھر سے بے عزت ہو کر گئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ مریم اور ردا ان کے مین گیٹ سے ابھی بہت دور تھیں۔ اتنا بڑا لان تھا۔ مریم تیز قدموں سے آگے تھی اور ردا اس کے قدموں کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ نینا ان سے زیادہ اسپیڈ سے ان کے جانب بھاگی اور مریم کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ان تک جا پہنچی۔ رکے مریم، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ مریم نے اسے دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ اپنی پھپھو کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، پلیز۔ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی کہ تم نے بہت اصرار کر کے مجھے گھر بلایا تھا، اور معافی کیوں؟ اگر تمہارے گھر میں ایسی بات چل رہی تھی تو مجھے کیوں بلایا تھا؟ تمہاری پھپھو تمہارے لیے تو انجان نہیں تھی۔ تمہیں تو پتہ ہوگا نا کہ کیسے مزاج کی ہیں۔ میرے فرشتوں کو بھی جس معاملے کی خبر نہیں، اس لیے مجھے لوگ گھر بلا کر بے عزت کرتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے یہ چھوٹی بات ہے۔ نینا کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ جن کو ہمیشہ نرم دیکھا ہو، ان کی سختی دل پر گہرے زخم لگاتی ہے۔ نینا نے کبھی اس کے ایسے سخت الفاظ کسی کے لیے بھی نہیں سنے تھے۔ وہ اور ناز ہمیشہ یہ کہتی تھیں، پتہ نہیں کبھی یہ غصہ بھی کرتی ہوں گی، پتہ نہیں کس بات پر غصہ آتا ہوگا، اچھا غصے میں کیسی لگتی ہوں گی۔ آج نینا کو دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ ایسی سچویشن ہو جائے گی۔ نینا روحاسی ہوئی۔ کوشش کرنا مجھ سے دور رہو، مریم اسی سخت لہجے میں بولتی مین گیٹ پار کر گئی تھی۔ نینا روئے جا رہی تھی۔ پھپھو نے ذرا بھی احساس نہیں کیا۔ وہ ہماری مہمان تھی، میں نے انہیں بلایا تھا۔ اماں اس کے ساتھ بیٹھی اسے سمجھائی جا رہی تھیں۔ کل صبح جا کر اسے منا لینا، حاشر نے بہن کو روتے ہوئے دیکھ کر مشورہ دیا۔ ادی زہرا تو غصے اور بے یقینی کی کیفیت میں وہاں سے گئی تھی۔ افسوس تو سب کو ہو رہا تھا۔ وہ ان کی بڑی تھیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی باپ دادا کو دی جانے والی گالی برداشت کر لے، بلکہ ضروری نہیں کہ ہر عورت خود کو اعلیٰ خاندان کا ثابت کرنے کے لیے اپنے خاندان کو دی جانے والی گالی سہ جائے۔ بہت سی عورتوں کے پاس بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اس گالی کو سہنے اور چپ رہنے کی، لیکن مریم عالم کہ جس سے توقع ہی نہیں تھی کہ اسے ہمیشہ نرم اور ہر بات پر چپ کر کے مسکراتے دیکھا تھا، وہ اس گالی پر کسی بھی دوسری عورت کی طرح چپ نہیں رہی تھی، کیونکہ گالی پر چپ رہنے سے آپ تو اچھی تمیز والی ثابت ہو جاتی ہیں، مگر خاندان کو بے عزت کروا دیتے ہیں۔ وہ کہہ کر گئی ہیں کہ کوشش کرنا مجھ سے دور رہو، بات نہ کرو۔ انہوں نے کہا
کہ میں نے جان بوجھ کر انہیں گھر بلا کر بے عزت کروایا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ اچھا، کل میں بھی چلوں گی اور اسے منا کر ہی آئیں گے، پھر اس کے گھر بھی تو جانا ہے۔ اماں نے اسے تسلی دی۔ لڑکی کے گھر کا پتہ دیکھو اور چلنے کی تیاری کرو۔ بابا جان نے پھر اپنی بات دہرائی تھی۔ انہیں یقیناً ہونے والی بہو بہت پسند آئی تھی۔ حاشر نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ سب پتہ کروا لیا ہے، جس دن آپ جانا چاہیں۔ مریم کا غصہ ہاسٹل پہنچ کر بھی نہیں اترا تھا۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ ردا کے ایک دو بار چھیڑنے پر اسے بھی جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ردا چپ ہو گئی تھی۔ پھر کہاں کی شاپنگ اور کیسی شاپنگ؟ وہ ہاسٹل میں لان میں یہاں سے وہاں چکر کاٹے جا رہی تھی۔ ان کا ہاسٹل پرائیویٹ تھا لیکن پھر بھی خاصا بڑا تھا اور اس کا لان بھی اچھا خاصا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی لیکن مریم اسی طرح مارچ پوسٹ کیے جا رہی تھی۔ ردا کو پہلی بار معلوم ہوا تھا کہ وہ شدید غصے میں واک کرتی ہے، اور جب اس کا غصہ اترنے لگا تو آہستہ آہستہ اسے احساس ہونے لگا کہ اس کی ٹانگوں میں اتنا چلنے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ تھکن کا احساس ہوتے ہی وہ ایک جانب جا بیٹھی۔ اب غصہ ختم ہونے کے بعد ان باتوں پر اسے رونا آنے لگا تھا۔ ہوتی کون تھی وہ اسے گالی دینے والی؟ اف! مریم نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما، پھر چند گہری سانس لیتی آہستہ قدموں سے چلتے وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ردا اس کے لیپ ٹاپ پر لگی ہوئی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر جلدی سے اسے آف کرتی اٹھ کر مریم کے پاس آئی، جو اپنے بیڈ پر رکھا کچھ سامان سائیڈ ہٹا رہی تھی۔ سامان ہٹا کر مریم بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ ردا ابھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ غصہ اترا؟ ہاں، وہ ایک لفظ ہی بولی۔ ویسے بلوچ صاحبہ، آج تو آپ نے مجھے حیران کر دیا، آپ بھی اتنا بول سکتی ہیں۔ ردا تو واقعی اب تک حیرت میں تھی۔ وہ ایم ایس سی کے شروع سے ساتھ تھی اور 1.5 سال میں پہلی بار اس نے مریم کو ایسے بولتے دیکھا تھا۔ مریم نے ردا کو دیکھا۔ میرا گناہ معاف، میں مذاق کر رہی تھی۔ ردا نے اس کے دیکھنے پر جلدی سے ہاتھ کھڑے کیے۔ مریم ہولے سے ہنس دی۔ تم پر غصہ کیوں کروں گی؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے نینا کے گھر نہیں جانا چاہیے تھا۔ نینا اور اس کی اماں تو اتنے اچھے سے ملی۔ مریم نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ ہاں، لیکن پھر بھی مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی گالی سنی ہے، اور افسوس صرف یہی ہے کہ خود چل کر گئی تھی۔ کاش کہ نہ جاتی، نہ ہی سنتی۔ مریم نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ ویسے اس کے بھائی سے تمہارا کیا چکر ہے؟ ردا نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ مریم نے گھور کر دیکھا۔ میں تمہیں چکروں والی لگتی ہوں؟ یار مذاق کر رہی ہوں۔ تو ذہن میں بیٹھا لو، مجھے گھٹیا مذاق نہیں پسند۔ یہ لڑکوں سے چکر وغیرہ جیسے الفاظ ہمارے یہاں مذاق میں بھی نہیں بولے جاتے۔ ہمارے خاندان کی عورتیں نہ ایسی ہیں اور نہ ان خطوطوں پر ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ مذاق کے لیے بہت سے موضوع ہیں، ضروری نہیں ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے جو فضول گوئی پر بنے ہوں۔ ردا کا تو اتنا سا منہ نکل آیا تھا، سوری یار، مجھے نہیں پتا تھا یہ بات تمہیں غصہ دلائے گی۔ مریم نے بنا کچھ کہے اس کے کندھوں پر بازو پھیلایا۔ وہ دوست تھی اور دوستوں کی باتوں کا برا لگنے کے باوجود بھی ان سے زیادہ دیر ناراض نہیں ہوا جا سکتا۔ رکو، ایک چیز دکھاتی ہوں۔ ردا اٹھ کر اپنی الماری تک گئی اور پھر نینا کی دیے ہوئے گفٹس نکال کر لے آئی۔ یار کڑھائی دیکھو کتنی پیاری ہے، اور تمہاری بریسلیٹ کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے، دیکھو۔ اس نے چادر اس کے پاس رکھ کر بریسلیٹ اس کے ہاتھ میں دیا۔ انہیں تو بھول گئی تھی، تم نے واپس کیوں نہیں کیے؟ دفع ہو جاؤ مریم، نینا کی اماں نے اتنے پیار سے تحفہ دیا، اور ویسے بھی وہاں کھڑے کسی بندے کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم یوں ان کی پھپھو کی کلاس لوگی۔ میں تو سمجھی ابھی مریم رونے لگ جائے گی۔ میں تمہیں سہارا دینے کا سوچ رہی تھی اور روتے وقت چپ کرانے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ مریم زور سے ہنس دی۔ پاگل ہو تم؟ نرم مزاجی اور اچھے اخلاق کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی انجان آپ پر گندے الزام لگائے اور آپ کے خاندان کو رگیٹ ڈالے اور آپ بزدلوں کی طرح رونے لگ جائیں۔ نرم مزاجی اور چیز ہے، مرے اجداد کی گالی سہنا اور۔ خاندان میں اکیلی میں تو نہیں آتی، خاندان میں میرے باپ دادا بھی آتے ہیں۔ نسل کی بات کہی تھی انہوں نے، اور نسلیں ایک دو پشتوں میں نہیں بنتی۔ میں اس عورت کے بڑے ہونے کا لحاظ کر جاتی، لیکن میرے باپ دادا اور اجداد اس سے بھی عمر میں بڑے تھے
اور کچھ لوگوں کو بے لحاظی کا مطلب تب تک سمجھ نہیں آتا جب تک خود ان کے ساتھ نہ کی جائے۔ اس عورت نے صرف مجھے نہیں میرے خون کو گالی دی تھی۔ ایسے وقت پر رونا؟ میں اپنے خاندان کو گالی دینے والے کا منہ نہ نوچ لوں؟ رویا تو بعد میں بھی جا سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مریم تنفر بھرے انداز میں بولی، پھر ردا کے چہرے کو دیکھتے گہری سانس لی۔ چلو اب ان باتوں کو رہنے دو، سارا دن بھی خراب ہوا، اب رات تو خراب نہ ہو۔ میں نماز پڑھ کر سونے لگی، شاپنگ کل کریں گے۔ مریم یہ کہتی وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ردا نے سر ہلا دیا۔ اچھا اپنا موبائل دکھانا ذرا، میرا کریڈٹ ختم ہو رہا ہے۔ مریم نے پرس میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکال کر اس کے حوالے کیا۔ ردا موبائل لیتی اپنے بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ اس کے سائڈ پر مریم کا لیپ ٹاپ رکھا تھا جو وہ اس کے سونے کے بعد پھر استعمال کرنے والی تھی، اور اس کے ہاتھ میں مریم کا موبائل تھا جس پر تیزی سے اس کی انگلیاں حرکت کر رہی تھیں۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل کی بجائے مریم کے لیپ ٹاپ اور موبائل کو استعمال کرنے کو زیادہ ترجیح دیتی تھی، اور مریم دیکھ کر ایسے ہو جاتی کہ جیسے وہ چیزیں ردا کی ہی ہوں۔ اس لیے تو ردا بڑے دھڑلے سے استعمال کرتی تھی، ورنہ آج کل سب کی اپنی ضروریات ہیں، موبائل، لیپ ٹاپ، لیکن مریم پھر کتابوں میں زیادہ وقت گزارتی تھی، اس لیے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اگلے دن 11 بجے وہ شاپنگ پر جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن جب نینا اور اس کی اماں کے آنے کی اطلاع ملی، وہ پرس رکھتی ویٹنگ روم میں آ گئی تھی۔ نینا کی اماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور پھر کتنی دیر محبت سے اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ نینا ڈرتے ڈرتے آگے آئی۔ مریم نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی اور اسے بھی گلے لگایا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب مریم کے نزدیک بہت عجیب تھا۔ کل ان کی پھپھو کی باتوں نے آپ کا دل دکھایا، اس لیے معذرت خواہ ہیں۔ نہیں پلیز، آپ مجھ سے بڑی ہیں، پھر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ بس رشتے کے انکار کے بعد ان کی پھپھو ذرا پریشان ہو گئی تھی، اسی پریشانی میں نامناسب الفاظ کہہ گئیں۔ مریم خاموش رہی تھی۔ آنٹی، میرا آپ کے بیٹے کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کے بیٹے کے انکار کو انہوں نے میرے سر کیوں ڈالا؟ مریم نے کل سے ذہن میں گردش کرتے سوال کو پوچھ ہی لیا تھا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں، دراصل میرا اور نینا کا ارادہ آپ کی طرف رشتہ کرنے کا ہے، تو میں نے یہ کہہ کر انکار کیا تھا۔ میرے بیٹے کا بھی اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سمجھدار خاتون تھیں اور انہیں دوسروں کی عزت کا احساس بھی تھا، اس لیے بیٹے کی پسند کہنے کے بجائے انہوں نے اپنا کہا تھا۔ مریم نے سمجھ کر سر ہلایا۔ کل ہم اچھی میزبانی نہیں نبھا سکے، اس لیے تلافی کے طور پر آپ کے لیے کچھ گفٹس لائی ہوں۔ وہ ماں بیٹے گفٹس دینے کے بے حد شوقین لگتے تھے، اور جب ان کے لائے گفٹس پر مریم نے نظر ڈالی تو اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ آنٹی، یہ کیا ہے؟ اس نے دوسرے صوفے پر رکھے شاپنگ بیگز کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ تو جیسے پورا دکان خرید لائی تھیں۔ مریم بوکھلا گئی تھی، اور وہی کل والا حال تھا۔ وہ دینے پر بضد اور مریم کی لیتے ہوئے سانس اٹک رہی تھی۔ اسے کب عادت تھی یوں اس طرح ڈھیروں تحفے وصول کرنے کی؟ ایک آدھا تحفہ لیتے وہ متحمل تھی، اور آج وہ جیسے آدھا بازار خرید لائی تھیں۔ ناراضگی دور کرنے کے بدلے اتنے گفٹس! مریم کراہی، پلیز میں نہیں لے سکتی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر ان کے اتنے اصرار پر اس نے حامی بھر لی تھی۔ مسلسل انکار سے بھی اتنا برا لگ رہا تھا، اور گفٹس رکھ کر بھی وہ ان کو رخصت کرتی بادقت مسکرائی تھی، اور پھر ردا وہ سب چیزیں دیکھ کر پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ کپڑے، جیولری، میک اپ اور پرفیومز، یا اللہ، تحفے تھے کہ بری! مریم تو سر تھامے بیٹھی تھی۔ ردا ہنسے جا رہی تھی۔ یہ گفٹس وہ اپنی ہونے والی بہو کو دے کر گئی ہیں، مانو نہ مانو یہ تمہیں لے کر ہی جائیں گی۔ بکواس نہ کرو، مریم چڑ گئی تھی۔ نینا کی اماں خود کہہ کر گئی تھی کہ وہ اس کا رشتہ لینا چاہتی ہیں، اور پھر اس سے اس کے گھر والوں یا اس کی ذات کے متعلق بھی کچھ نہیں پوچھا تھا، نہ امی ابو کا نمبر مانگا تھا۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟
اس کی تو سمجھ سے باہر تھا، اور بغیر اس کی ذات کے متعلق کوئی تجسس کیے وہ اسے ہر حال میں قبول کرنے والی تھی کیا؟ بھائی یہ کیا چل رہا تھا؟ کوئی مریم کو سمجھاتا؟ یہ اس کی سمجھ سے بہت آگے کی باتیں تھیں۔ اپنے گھر سے زیادہ سکون دنیا کے کسی حصے میں نہیں ملتا۔ مریم اس وقت امی کے آگے بیٹھی سر میں تیل ڈلوا رہی تھی۔ امی زور زور سے سر پر ہاتھ مارتی تھیں، مزہ ہی آ جاتا تھا، سارا درد کہیں دور بھاگ جاتا۔ پچھلی بار کہتی رہی تیل ڈلوا لو، لیکن نہیں، اب حالت دیکھو بالوں کی۔ امی، مریم نے منہ بنایا، ہر بار تیل ڈلواتی ہوں، اگر ایک بار چوک گئی تو مطلب بال ہی خراب ہو گئے۔ واہ بی بی، احساس ہے تمہاری ان جھاڑیوں کو اتنا خوبصورت بنانے میں کتنی محنت کی ہے میں نے۔ امی نے پھر تانا دیا۔ علی نے اسے چھیڑنے کو زور سے کہا لگایا۔ مریم نے بے نیازی سے گردن اکڑائی۔ کیا ہوا جو امی نے بے عزتی کر دی؟ سب کی امیاں کرتی ہیں۔ امی، یہ تو جب بال کھول لے تو چڑیل لگنے لگتی ہے۔ علی نے موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا، وہ فرصت سے اسے ستانے کے موڈ میں تھا۔ اس کے بال گھنگریالے تھے اور پھٹے ہوئے بم جیسے لگتے، اگرچہ امی اتنی محنت نہ کرتی۔ امی کی محنت تھی کہ نہ بڑھنے والے بال کمر سے نیچے تک گھنے اور خوبصورت۔ علی اس کے گھنگریالے بالوں کی وجہ سے اسے چڑیل بولتا تھا۔ تم بنا کسی وجہ کے بندر لگتے ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح چڑ گئی تھی۔ بھائی وہ اپنے بالوں کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اینڈ ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔